अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अनाम आयत नंबर 125। और हमने इससे पहले भी ये बात की कि बहुत ही समझने वाली तो है ये आयत अपनी जगह पर, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है अपनी जगह पर कि अल्लाह ताला का अंदाज़ जिसको मैं और आपने समझना है, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह ताला जिस अंदाज से बात करते हैं, जो कोई हमने उसको सेटिंग की कि जी मुहकम अंदाज है और एक मुतशाबे अंदाज है, कि कुछ ऐसा अंदाज है जो शक में डाल देता है कि अल्लाह ताला कहीं फेवरेटिज्म कर रहे हैं, अल्लाह ताला कहीं अपनी मर्जी से किसी को हिदायत देते हैं, अल्लाह ताला अपनी मर्जी से क्या किसी को जहन्नुम में डालेंगे, क्या जहाँ पर हमें कोशिश करनी है उसके बावजूद भी अल्लाह उसको किस्मत में लिख देंगे, तो हमारी कोशिशों का तो कोई मकसद ही नहीं होगा। और क्या हम हिदायत के लिए जितने पुरजोश रहें, मेहनत करें, लेकिन अल्लाह अगर चाहें तो हमें भटका हुआ रखें। तो आयतें कुछ इस अंदाज से होती हैं, मुतशाबे अंदाज से होती हैं, जिस पर हम अल्लाह के लिए अस्तगफिरुल्लाह कुछ गलत सोच खुदा न खास्ता ना रख लें। तो ये चीज़ें इतनी क्लियर हैं, आपने अब इस आयत में भी देखना है 125 सूरह अनाम के फमई शायद हमने ताउस तस्मियाँ पढ़ा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कि फमई युरिदिल्लाहु, बस जिसके लिए अल्लाह वो इरादा फरमा ले कि अन यहदियहु, कि वो रास्ता दिखाए उसको, वो हिदायत दे, रहनुमाई फरमाए उसकी, यशरह सदरहु लिल इस्लाम, अल्लाह ताला शरह कर देते हैं, खोल देते हैं उसका सीना इस्लाम के लिए। अब हमने जो दो चीज़ पढ़ा कि जिसके लिए अल्लाह चाहे तो अल्लाह सीना खोल देते हैं, तो उसका जो डिफरेंट सेंटेंस है, जो ऑपोजिट सेंटेंस है, कि क्या अल्लाह ताला जिसके लिए ना चाहें तो उसकी अपनी एफर्ट्स, उसकी अपनी मेहनत से उसका सीना इस्लाम के लिए नहीं खुलेगा? क्या ये अल्लाह की मर्ज़ी पर डिपेंड करता है? क्या ये अल्लाह किस्मत में लिखते हैं कि अगर कोई कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन अल्लाह उसका सीना इस्लाम के लिए नहीं खोलेंगे? तो हमने इसका आपको आंसर कुरान से ही दिया था, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम तफसीरुल कुरान बिल कुरान के एक्सपर्ट हों, और हमारी कोई बात भी कुरान से बाहर जाकर ना हो। हम कुरान की बाउंड्रीज में रहकर इंशाल्लाह बात करते रहें। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल गया कि अल्लाह ताला किसी को भी हिदायत से नहीं रोकते, जो मन युनीब मन अनाब, जो अनाबत करेगा, जो जुस्तजू करेगा, जो उठेगा, जो अल्लाह के लिए कोशिश करेगा, अल्लाह उसकी कोशिशों में और बरकत दे देंगे। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पर, क्योंकि ये हमने कल भी डिस्कस कर लिया था। अब हम सेकंड पॉइंट पर चलते हैं कि वमन युरिद, उसका बिल्कुल ऑपोजिट सेंटेंस, कि जिसके लिए वो अल्लाह इरादा करे कि अन युदिल्लहु, ये कि वो भटका दे उस शख्स को, यजअल सदरहु, तो अल्लाह उसके भी सीने को क्या करते हैं, दय्यिक़ा। पहले क्या था कि यशरह, यशरह, उसका सीना इस्लाम के लिए कुशादा हो जाता है। इसका भी मतलब थोड़ा सा हमको समझना चाहिए कि सीना इस्लाम के लिए कुशादा हो जाना, इनलार्ज हो जाना, क्या हार्ट का, ये तो डिजीज है, क्या हार्ट बड़ा हो जाता है? इसका वही हम मुहावरा मानी लाएंगे कि नहीं भाई, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी होती है, स्पेस होता है, कोई भी इख्तलाफी बात भी सुनने के लिए, बात को समझने के लिए टाइम निकालना इजी होता है। और आप देखेंगे कि जो आपका इंटरेस्ट है ना जिस चीज़ में कमाने पर, और कोई सेल लगी है, कोई पकाने पर, कोई सफाई पर, कोई कपड़ों की डिज़ाइन बताने पर, तो जिसका दिल जहाँ लगता है ना, उसको उसके लिए टाइम निकालना ईज़ी होता है। ये आपकी और मेरी हमेशा की बात है, बिल्कुल ही क्लियर बात है, इसमें किसी दीन का ताल्लुक नहीं है, कि आपको जो चीज़ पसंद है उसके लिए आपका दिल कुशादा रहता है। आप अपने नवासे नवासियों को पाल सकते हो, रख सकते हो, बच्ची को बाज़ार भेज सकते हो कि जाओ बेटा आप एन्जॉय करो, होटलिंग करो और दावतों में जाओ।
جب وہ آتے ہیں بچیاں ہماری پوچھتی ہیں بچوں نے ستایا، ہم نے کہا نہیں، کیا بچے ستائیں گے، کیونکہ ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ بچے ہمیں اچھے لگتے ہیں، ہمیں ان کو رکھنے میں بھاری پن نہیں ہوتا، وہ ہمارے دل کی بہار ہوتے ہیں، اور ان کی تکلیف پر ہمیں وہ تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی ہے۔ ہم اور بھی اپنی بچیوں کو اسپیس دیتے ہیں کہ جاؤ مزے کرو، بچوں کو میرے پاس چھوڑ دیا کرو۔ اب اسی طرح ہم کسی اور کے بچوں کو نہیں سنبھال سکتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ سب کے بچے سانجے ہیں۔ ہم ایک ایتھیکلی تو کہتے ہیں نا کہ سب کے بچے برابر ہیں، تمہارا بچہ میرا بچہ سب برابر ہے، تمہاری ماں میری ماں ہے، میری ماں تمہاری ماں ہے۔ لیکن یہ سب سمجھنے والی چیز ہے، یہ سب سمجھنے والی چیز ہے کہ آپ کا سینہ کہاں کشادہ ہوتا ہے۔ یہ میں ایکچولی ساری بات کہہ رہی ہوں کہ جس کے لیے اللہ ارادہ کرتے ہیں کہ اس کی رہنمائی فرمائیں، تو اس کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے، اس کے اندر ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے وہ خود بخود۔ تو اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں میں کیسے ڈیولپمنٹ آئے کہ بچے خود بھی چاہیں کہ قرآن سمجھیں، قرآن سے باہر کی چیزوں کو نہ کنسیڈر نہ کریں ایز اے دین۔ تو اس کے لیے جیسے آپ نے اسکول بھیجا، اسکول جانے کے لیے زیادہ تر بچے روتے ہیں، ایون جو لوگ ہنس کے گئے ہیں نا، جو بچے خوش ہو کے گئے ہیں نا، جب ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اب ٹیچر تو ان کو روکتی ہیں، یا پھر تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو ٹیسٹ بھی دینا پڑتا ہے، تو وہ 2-4 دن بھی جو لوگ ہنس کے گئے ہوتے ہیں بچے، وہ پھر جانے کی نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل، مجھے میرا سر درد ہو رہا ہے، مجھے آج نہیں جانا۔ تو بھی ہم اور آپ ان کو بہت حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سکولز بھیجتے ہیں، پھر ایٹ لاسٹ وہ ان کی دل کی بہار بن جاتی ہے، وہاں فرینڈز بن جاتے ہیں، ان کا ایک ماحول بن جاتا ہے، اور ان کو ہر چیز سے ایک انسیت ہوتی ہے۔ بس میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کے اور میرے بچوں کو ایک انسیت ہو کہ اسکول کے علاوہ بھی ہمارے گھر قرآن کا درس ہوتا ہے، جس میں ہم شور نہیں کرتے ہیں، جس میں ہماری نانی، دادی، خالہ، پھپھو، اماں، ابو سب قرآن کے پابند ہیں، اور ہم سب قرآن پہ تھوڑی سی دیر ڈسکس کرتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو لان تان نہیں کرتے ہیں، اور ہماری اندر ایک کیپیبلٹی ہو کہ ہم اس کو سن سکیں اور اپنی غلطیوں کو ڈسکس کر سکیں۔ اس طرح سے یشرح صدرہ للاسلام ہوتا ہے کہ اسلام کے لیے سینہ کشادہ سے کشادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم باپ داداؤں کی اندھی تقلید نہیں کرتے ہیں، ہم نئی تھاٹس کو ویلکم کرتے ہیں، ہم نئی سوچ کو جو حق کے ساتھ ہو، جو ولگیرٹی پر مبنی ہو، اس کے ہم اگینسٹ کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں۔ جو بھی نئی سوچ ہو، پروڈکٹیو ہو، ہمیں صحیح لگ رہا ہوتا ہے، قرآن کے مطابق ہے، اور پچھلی تھاٹ، پچھلی سوچ سے زیادہ بہتر ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں خندہ پیشانی کے ساتھ، کیونکہ ہماری بچپن سے عادت ہوئی ہوتی ہے کہ ہم اپنے والدین سے بھی سنتے ہیں کہ پہلے ہم یہ کرتے تھے پھر ہم نے چھوڑ دیا، پہلے ہم اس کو بھی جائز سمجھتے تھے اب ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ ڈسکشن بچوں کو سننی چاہیے، بچے یوز ٹو ہوں، رسپیکٹ کریں قرآن کی، بچوں کو پتا ہو کہ ہمارے گھروں میں قرآن کی محفلیں سجتی ہیں، اور ہم قرآن سے ہٹ کر غلط باتیں نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی آ کر پوچھے کہ وہ ہمارے مولوی صاحب یہ کہہ رہے تھے، یا مسجد میں یہ بتایا گیا، یا میری ٹیچر یہ بتا رہی تھی، کیا یہ قرآن میں ہے؟ ہم کہتے نہیں بیٹا، وہ ان کو آئیڈیا نہیں ہے، یہ قرآن سے ہٹ کر بات ہے۔ وہ کہتے اوکے، اب آپ بھی ڈسکس مت کرنا، لیکن وہ ایسے کہہ رہی تھیں۔ ہم نے کہا بیٹا ایسا نہیں ہوتا، وہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہے۔ پھر آپ سوچئے کہ وہ بچہ بڑا ہو کر کس قدر انشاءاللہ اس کا دل یشرح صدرہ للاسلام ہوگا، آپ کے بچپن کی تھوڑی سی محنت سے۔ یہ قسمت میں لے کر وہ نہیں آیا، وہ قسمت میں لے کر نہیں آیا، آپ نے اس کی قسمت بنا دی، آپ نے اس کو سنا کر یشرح صدرہ للاسلام کیا، اور پھر اللہ نے اس کو اون کیا۔ یہ ایکچولی ہے۔ اس کا ہم اپوزٹ لے رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے سینے تنگ ہوتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ وہ باپ داداؤں کی تقلید نہیں چھوڑ سکتے، وہ نئی بات نہیں سن سکتے، ان کو ٹائم نہیں ملتا ہے، وہ بیٹھ نہیں سکتے، وہ آدھا گھنٹہ نہیں لگا سکتے، وہ کنسنٹریشن نہیں
اس کو دے نہیں سکتے ہیں کانسنٹریٹ بالکل ہو کر، اور 10 منٹ کے لیے چپ چاپ گاڑی میں لانگ ڈرائیو پر بھی جا رہے ہیں، تو ان کو اکیلا پن چاہیے کہ میں یہ تھوڑی سی کلپ سن لوں، یہ میں تھوڑی سی آڈیو سن لوں، مجھے 15 منٹ کے لیے کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہیے، تو اللہ اس کے لیے سینہ اسلام کے لیے کھول دیں گے۔ اور اسی کے برعکس اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کے لیے اللہ ارادہ کر دیتے ہیں کہ گمراہ رکھیں اس کو، یجعل صدرہ ضیقا، اس کے سینے کو بھینچا ہوا رکھتے ہیں، حرجن گھٹا ہوا، تنگ بھینچا ہوا، ضیقن حرجن، اور اللہ اس کی دونوں بڑے ٹف ورڈ ہیں، ضیقن حرجن، اس کو تفسیر القرآن بالقرآن ہی ہم سمجھ پائیں گے، کأنما یصعد فی السماء، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ضیقن حرجن یہ کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں کأنما، گویا بے شک کہ یہ حال ہوتا ہے کہ یصعد، اللہ ہماری پریکٹسز، ہمارے ایکسپیرینسز، کہ اگر تم جب فلور چڑھ کر آتے ہو، 4 فلور 5 فلور سیڑھیاں چڑھ کر آتے ہو، تو اگر تمہیں کوئی پکچر کا سین بتانے لگ جائے، کسی کی لڑائی کے بارے میں بتانے لگ جائے، کسی کے آنے کے بارے میں بتانے لگ جائے، ایون یہ پوچھنے لگ جائے کہ آپ کہاں سے آئے تھے، تو وہ سیڑھی چڑھ کر آیا ہوتا ہے، تو وہ آپ کو اشارے سے کہتا ہے کہ 2 منٹ 2 منٹ، ایون بچے بھی رو رہے ہوتے ہیں اور بچے اپنی شکایتیں بتا رہے ہوتے ہیں اپنی اماں ابا کو کہ میرے ساتھ یہ ہوا، اس نے مجھے مارا، اس نے مجھے مارا، لیکن جب آپ کا سینہ سیڑھیاں چڑھ کے تنگ ہوا ہوا ہوتا ہے تو آپ ٹائم نہیں دے سکتے ہو، کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے ہو، سن نہیں سکتے ہو، بیٹھ نہیں سکتے ہو، آپ کہتے ہو تھوڑی دیر چپ ہو جاؤ۔ یعنی یہ وہ شخص ہے جو قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتا، اس کا سینہ اسلام کے لیے تنگ ہوتا ہے کہ بھائی یہ ڈسکشن نہیں کیا کرو، وہ ہر وقت اسلام کے لیے ایسا لگتا ہے سیڑھی چڑھ کر آیا ہے، جب بھی اسلام کی بات ہو، کوئی اختلافی بات ہو، کوئی اللہ کی رضا والی بات ہو، اس کو ایسا ہو کہ بھئی یہ اختلافی باتیں مت کرو، اس کا سینہ اتنا تنگ ہوتا ہے جیسے کہ وہ سیڑھی چڑھ کر آیا ہے، جو ابھی اس کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے کہ بات کو سن سکے، کیونکہ اس نے اپنی عادت بھی نہیں بنائی، اس کو ہر وقت دھڑکا لگا ہوا ہے کہ مجھے میرے باپ داداؤں کی نظر نیاز چھوڑنی نہ پڑے، مجھے اللہ کے رسول سے جو ایک وہ حدیث کے مطابق الٹی باتیں سنتا ہے، جھوٹی حدیثیں سنتا ہے، وہ حقیقت پسند نہیں ہوتا، وہ قرآن نہیں سن پاتا، وہ قرآن سمجھ نہیں پاتا، کیونکہ اس کو بدلنا نہیں ہے، اس کو اندھے بنے ہوئے مر جانا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے اس کو روز ایک نئے ٹرینڈ کی تلاش ہے، روز وہ ایڈوانس سے ایڈوانس ہونا پسند کرتا ہے، روز نئی ڈشز کو ٹیسٹ کرنا پسند کرتا ہے، گھر کو اپنے وقت کے زمانے کے لحاظ سے ترتیب دیتا ہے، برتن اس کے کچن میں وقت کے زمانے کے لحاظ سے ہوتے ہیں، وہ مٹکے کے پانی کا بھی پینے کا عادی اب نہیں رہا۔ بھئی بہت ساری چیزیں ہم ہر جگہ پر ایڈوانس بننا چاہتے ہیں، لیکن ہم دین کے بارے میں اتنے تنگ دل ہوتے ہیں، اتنے تنگ دل ہوتے ہیں کہ اللہ نے کہا ایسا لگتا ہے سیڑھی چڑھ کر آئے ہو، کہ کچھ سننا ہی تمہیں گوارا نہیں ہے۔ تو پھر اللہ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح یجعل اللہ، اللہ بھی ڈال دیتے ہیں پلیتی، علی الذین، ان لوگوں پر، کان بند کر رکھنے والوں پر، وقت نہ دینے والوں پر، اللہ بھی کیا کرتے ہیں کہ ان پر پلیتی اور گندگی اور ٹائم بھی نہیں ملنا اور الجھے رہنا اور ان کے ایک مشکل سے نکل کر دوسرے مشکل میں پڑنا، ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ میں پڑ جانا، یعنی ان کو اب کبھی بھی اللہ بھی موقع نہیں دیں گے، اللہ پلیتی ڈال دیں گے ان پر، مصروفیت کی پلیتی، پریشانی کی پلیتیاں، پیسہ کمانے کے لیے مشقت، کہ علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں پر اللہ یہ پلیتی ڈالتے ہیں جو ایمان حاصل کرنا نہیں چاہتے، جو ایمان صحیح معنوں میں، صحیح ڈائمنشن میں
لانا ہی نہیں چاہتے ہیں، جن کو کوئی سروکار نہیں، اور اگر ہے بھی سروکار تو وہ ڈرتے ہیں کہ دنیا کو کیسے فیس کریں گے کہ اب ہم نے یہ کام چھوڑ دیا۔ تو جس کے اندر اللہ کے لیے یہ محبت نہیں، اپنی بیوی کے لیے بدل سکتا ہے، ماں کے لیے بدل سکتا ہے، نئے فیشن کو ایڈاپٹ کر سکتا ہے، نئے کپڑے ایڈاپٹ کر سکتا ہے، لیکن اپنا عقیدہ، اپنا پرانا عقیدہ، اپنا پلیت عقیدہ چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ اس قرآن کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا صراط ربک مستقیما، دیکھو ادھر ٹائم لگاؤ، دیکھو اس کے لیے اپنے سینے میں اسپیس رکھو، دیکھو اس کو سننے کے لیے تھوڑا وقت نکالو۔ ھذا صراط ربک مستقیما، یہ ہے راستہ تیرے رب کا جو بالکل سیدھا اللہ تک پہنچتا ہے۔ اور قد فصلنا الآیات، اطمینان رکھ، میرے وعدے پہ بھروسہ رکھ، میری بات پر تحمل سے کام لے، اسٹڈی کر۔ فصلنا الآیات، یقیناً ہم نے بریفنگ دی ہے، تفصیل دی ہے، تمہیں کہیں ادھر ادھر منہ مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ تھا صحابہ اور نبیوں والا عقیدہ، جن کو 200-250 سال تک اس صحاستہ کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ وہ دور تھا جب امام بخاری بھی بیچارے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ بار بار میں کہہ رہی ہوں، ان اماموں کے نام یہ لاتے ہیں جن کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ جی ان کے ناموں سے ہم نے کس کس طرح سے اللہ کے خلاف محاذ اٹھا رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو یقیناً اللہ نے تفصیل بیان کی ہے کس میں؟ آیتوں میں۔ ہماری پکڑ کہاں تک ہونی ہے؟ آیتوں تک۔ لیکن یہ کن کے لیے آیتیں بھی کام آئیں گی؟ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اگر میں اور آپ بھی اپنا کتنے سال سے ہم آیتوں سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے اپنے گھر والے ہم سے بیزار ہیں، ہماری ذات سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، جانی بھی مالی بھی، سکون بھی ہم کسی کو ایک گھر میں بیٹھ کے نہیں دے سکتے ہیں، تو ہم پر بھی پھر بہت بڑی لعنت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں تو وہ ہیں کہ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، یہ سیدھا راستہ تو ان تک پہنچے گا جو نصیحت کو اپنے اوپر پہلے امپلیمنٹ کریں گے۔ نصیحت حاصل کرنے والے وہی ڈیزرو کرتے ہیں جنت جو اس نصیحت کو اپنے اوپر خود عمل کرتے ہیں۔ ان کے لیے سلامتی کا گھر ہوگا۔ صرف قرآن کو پڑھا دینا، روز قرآن لے کے بیٹھ جانا اور آپ کے پاس آپ کا عمل نہ ہو، اس سے بڑا بھی بدقسمت کون ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں نیک لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس، اور وہ اللہ، وہ مالک ولی ہوں گے ان کے۔ اللہ آپ ہمارے ولی بھی ہو جائیں، کیونکہ دیکھیں میں یہ کہہ دوں کہ اللہ میرا ولی ہے، اوکے اللہ میرا ولی ہے، میرے کہنے کا کیا فائدہ جب تک کہ اللہ واقعی میرا ولی نہ ہو؟ میرا کہنا کافی نہیں ہے، اللہ کا کہنا کافی ہوگا۔ میں تو کہہ رہی ہوں بھائی میری تو بڑے بڑوں سے دوستی ہے، میری تو اللہ سے بھی دوستی ہے، اللہ تو میرے دوست ہیں، اللہ قبول کرے نا کہ ہاں میں تیرا دوست ہوں، تب جا کر بات بنے گی۔ اور وہ دوستی کے لیے بھی کوئی ہاتھی گھوڑے نہیں لگنے، صرف آپ کو قرآن کی حدودوں میں رہنا ہے اس دوستی کو قائم رکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دنیا میں بھی دوست ہوں اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہمارے دوست ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ ولی ہوں گے ان کے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بما کانوا یعملون۔ اللہ کی دوستی آپ کے عمل سے بننے والی ہے، اللہ کی دوستی بندے کے عمل سے بنتی ہے، وہ بھی قسمت میں لے کر نہیں آتا۔ سوچ لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا، اور مجھے اپنی فکر ہونی چاہیے، آپ کو اپنی فکر ہونی چاہیے کہ عمل کے بغیر اللہ کی دوستی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اچھا آج سیٹرڈے بھی ہے، میں تھوڑا جلد بند کرنا بھی چاہ رہی ہوں، آگے تھوڑا سا اگر آپ لوگوں کو ٹائم ہو تو ضرور دیکھیے گا، نہیں تو ہم کل ڈسکس کریں گے، منڈے کو ڈسکس کریں گے۔ آگے جناتوں کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ جناتوں سے دوستی نہیں رکھنا چاہیے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔
دشمنی بھی نہیں، دوستی بھی نہیں، ڈینائی بھی نہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ جناتوں کو رد کر رہے ہیں کہ جنات ہیں ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، تو اللہ کی رحمت سے ہم رد نہیں کرتے، ہم ڈرتے بھی نہیں ہیں، الحمدللہ، اللہ کرے خیر ہو۔ ڈرنا ان کو چاہیے کہ جن کے پاس ایمان کی کمی ہے، تو ہمیں اپنے ایمان کی کمی کا اندازہ ہے، تو اس لیے ہم استغفار کر رہے ہیں، نہیں تو اللہ کے حکم کے بغیر یہ جنات کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ کوئی ایسا ایزی فارمولا نہیں ہے کہ یہ جنات آپ پر الحمدللہ حاوی ہو سکیں، ان کو ڈینائی بھی نہیں کرنا۔ لیکن اس آیت سے جو آگے آ رہی ہے 148 128 آیت ہے سورہ انعام کی، کہ جنہوں نے دنیا میں جناتوں سے فائدہ اٹھایا، یہ جو جادو کے اور حاضری کے اور ان چکروں میں پڑے رہے اور جناتوں کو بلا کر جو غیب پوچھتے رہے اور یہ کہا کہ جی فلاں میرے نانا کی تو جناتوں سے دوستی تھی اور میری خالہ کو تو اس نے بیٹی بنایا ہوا تھا اور میری بہن کو تو اس نے یوں کیا ہوا تھا، یہ سب کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جناتوں کے ساتھ اپنی دوستیاں بنانا، ان سے اپنے سامان منگوانا، آپ کو سلیمان علیہ السلام تک ہی یہ قصہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام تک اس کو محدود رکھا تھا، اور یہاں تک یہ آیت مل جائے گی کہ سلیمان کی وفات پر سب ختم ہو گیا، ان کو آزادی مل گئی۔ وہ جو سلیمان کے غلام تھے، اگر انہیں وفات کا پتہ چل جاتا تو وہ ایک لمحہ اور بھی نہ ٹھہرتے، جدھر پوائنٹ پتہ چلے گا کہ جناتوں کو غیب بھی نہیں پتہ چلتا۔ انشاءاللہ ہم پھر ڈسکس کریں گے، لیکن ان شارٹ جناتوں سے دوستی رکھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شر پسند عناصر بننے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی خاص رحمت اور فضل کا نزول رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔